अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में नौजवानों को जज्बाती बनाना, उनको झूठी तारीख पढ़ाना, जहाद के किस्से सुनाना, ये एक बहुत बड़ा बिज़नेस है, जो कम से कम 1979 से चल रहा है। 1979 के अफ़गान जहाद में मौलवियों ने खूब इस पर माल बनाया, और जो मौलवी जो 70 की दहाई में साइकिलों पे घूमते थे और उन्होंने 79 में जब जहाद का नारा लगाया, आज आपको मौलवियों का एक पूरा जुम्मा बाज़ार मिल जाएगा, जो लैंड क्रूज़र पर जो है वो सफ़र कर रहे हैं। जिन लोगों ने नौजवानों को जिहाद का दर्स देकर उनको मुख्तलिफ़ जंगों का ईंधन बनाया, आज वो दौलत की उनके पास रेल-पेल है। जनरल ज़ियाउल हक के बच्चे जो इन सारे जहादियों के गॉडफ़ादर थे, उनको देख लें, उनका कोई बच्चा किसी जिहाद में नहीं लड़ा। आज सारे उनके बच्चे अरबपति हैं। खामोश मुजाहिद जनरल अख्तर अब्दुल रहमान, जो 79 की जंग में जो है सब जिनका सबसे अहम किरदार था, आज उनके बच्चे भी अरबपति हैं। एक और मर्द मुजाहिद जनरल हमीद गुल, उनके बच्चे जब माले गनीमत पे लड़े तो पता चला कि उनके यहाँ कितनी दौलत की रेल पेल है। बिल्कुल इसी तरह बहुत सारे जिहादी लीडर, चाहे वो हाफिज़ सईद हों, मौलाना मसूद अज़हर हों और दूसरे लोग हों, जमात इस्लामी के रहनुमा हों, जिन्होंने ये जहाद का बीज बोया और स्पेशली पख्तून नौजवानों को गुमराह करके जो है अफ़गानिस्तान की जंग में झोंका। उनके भी रहनुमाओं के जो मरकज़ी रहनुमा थे, उनका बमुश्किल ही कोई बच्चा गया, माँ सिवाय ग़ालिबन जान मोहम्मद अब्बासी के। फिर उसके बाद यहाँ पर मुख्तलिफ़ कार्टून आते रहे, ज़ैद हामिद जैसे लाल टोपी वाले, वो नौजवानों को ऑफ एंड ऑन उकसाते थे, ग़ज़वा हिंद और पता नहीं कौन-कौन सी बिशारतें देते थे। यही काम कुछ अरसे से जो है वो साहिल अदीम जैसे नौटंकी कर रहे हैं, जिनका काम नौजवानों को उकसाना, उनको जज़्बाती बनाना, पाकिस्तान में जो है वो मुख्तलिफ़ लोगों को बैश करना, और उनका भी सीधा-सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नज़र आता है कि किसी तरह वो अपना हल्क़ा असर बनाएँ और फिर उनकी सोर्स कोड अकेडमी जो है वो उसके लिए वो अपना बिज़नेस जनरेट करे, ये उनका तरीक़ेकार है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनका अपना वो आजकल अपने आप को बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा, इवन गूगल भी कह रहा है कि उनकी डिग्रियाँ इंतहाई मशकूक हैं। वो दावा करते हैं कि उन्होंने जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से और मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी जो है टोरंटो, वहाँ से पढ़ा है। गूगल सर्च के मुताबिक, ये मेरा दावा नहीं है, लेकिन लोग इसको बड़ी शक की नज़र से देखते हैं। तो ये हाल ही में उन्होंने एक ये स्पेस किया, गालिबन ये पॉडकास्ट की अपने इंस्टीट्यूट से, साहिल अदीम ऑन शक्कुल कमर, ब्लैक होल थ्योरी, दज्जाल, ईरान, पाकिस्तान एंड मुस्लिम लीडरशिप क्राइसिस। साहिल अदीम का ये पुराना वतीरा है कि आप बात मशरिक़ की करें, वो जवाब मगरिब की देता है। बात आप सुबह की करें, वो शाम पर बोलना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह एक बच्चे ने सूरह काफ के हवाले से पूछा कि भाई आपने कहा वो ब्लैक होल है, लेकिन शम्स का मतलब तो सूरज होता है। अब उसका तो कोई उसने सीधा जवाब नहीं दिया, निकल गया कहीं और। अब आगे इसने जो बात की कि जी पाकिस्तान का पाकिस्तानी रहनुमाओं को बुज़दली के हवाले से बात की कि वो बुज़दिल हैं, वग़ैरह वग़ैरह, और उन्होंने बहादुरी नहीं दिखाई और गज़ा के मसले पर और ईरान के मसले पर नहीं बोले। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस शख्स की बहादुरी का अपना ये आलम है कि जब इससे पूछा गया, जब टीएलपी की बदमाशी अपने उरूज पे थी, तो इससे पूछा गया कि ये टीएलपी को जानता है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान? तो इसके हाथ कब कँपा रहे थे। ये उसको नहीं जानता, इतना मासूम बन गया, इतना भोला बन गया। और फिर ये जहाँ जाता है सेक्युलरिज़्म को और सेक्युलर कंट्रीज़ को बैश करता है, और इसकी अपना मुनाफ़िक़त का ये आलम है कि इसने कैनेडियन नेशनैलिटी जो है वो सीने से लगाई हुई है। अगर पाकिस्तान ने ईरान का साथ नहीं दिया या पाकिस्तान में गज़ा पे स्टांस नहीं लिया, तो भाई इसका साहिल अदीम के अपने मुल्क कनाडा ने भी तो नहीं लिया ना। तो ये कम से कम एहतिजाजन ही कनाडा की नेशनैलिटी छोड़ दें। लेकिन एक तरफ कनाडा की नेशनैलिटी को सीने से भी लगाना है, अपने और अपने बच्चों के लिए नेशनैलिटी भी रखना है, और गरीब बच्चों को पाकिस्तान में ये दर्स देना है कि जी जिहाद करना है, लड़ाई करनी है। इसका भाई जो है वो रूहानियत का चूरन बेच रहा होता है, ये वहाबियत का चूरन बेच रहा होता है और जिहाद का चूरन बेच रहा होता है। फिर इसने तारीख को जिस तरह डिस्टॉर्ट किया है, ये ऐसे मुस्लिम तारीख बता रहा होता है कि मुस्लिम तारीख कोई जो है वो मोनोलिथिक फिनोमिनन हो, बस हम उसमें कोई इख्तलाफ ना रहा हो। ज़रा सोचें आप, मुसलमानों ने 7th सेंचुरी में इजिप्ट पर कब्ज़ा किया। इजिप्ट में फिर ममलूक भी आए, फिर सल्जूक भी आए, फिर ऑटोमैन भी आए। तो ये किससे लड़ते रहे?
یہ سارے مسلمان جنرل آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہے. اور جب مسلمانوں نے منگولوں سے لڑائی کی تو اس میں جارجین بھی تھے، اس میں کرسچن نائٹس بھی تھے، اس میں پرشینز بھی تھے اور دوسرے لوگ بھی تھے جو منگولوں سے لڑ رہے تھے. بالکل اسی طرح ہندوستان میں آپ دیکھیں کہ ہم 8 سینچری میں مسلمان آئے. اس کے بعد یہ غزنوی، یہ غوری، یہ سوری، یہ مغل، یہ سب کس سے آ کے لڑتے رہے؟ یہ سب آپس میں مسلمان جو ہے وہ خاندان اور مسلمان جو حملہ ور ہے وہ سب آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے. سینٹرل ایشیا میں محمد شاہ کی یا دوسری خوارزمی امپائر بنی یا جو دوسری بنی، ان کی لڑائیاں آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ آپس میں کس سے لڑتے رہے. بنو امیہ اور بنو عباس کی لڑائیاں ہوتی رہیں. الاندلوسیہ میں جب بنو عباس اقتدار میں آیا ہے عرب دنیا میں، تو یہاں سے عبد الرحمن بھاگ کر گیا ہے بنو امیہ کا. اور ہسٹورین نے لکھا ہے کہ ابو العباس صفا نے بنو امیہ کی لوگوں کے لاشوں کے ٹکڑے کر کے اس پہ دسترخوان بچھا کے کھانا کھایا. اس میں سے ایک جو عبد الرحمن تھا وہ بھاگ کر الاندلوسیہ پہنچ گیا. وہاں پر پھر اس نے لڑائیاں مسلمانوں سے کی ہیں آپس میں لڑ کر. ایک سٹیج پر تو جو بغداد کا حاکم تھا اس نے کرسچن لیڈر سے عبد الرحمن کی جو حکومت تھی اور اس کے جو وارثین کی حکومت تھی ان کے خلاف جوائنٹ الائنس بنانے کی بات کی. اسی طرح جو مسلمانوں نے قسطنطنیہ فتح کیا اس میں جو وہ ہنگری کے کرسچنز، ان کا بڑا اہم کردار تھا. لیکن ساحل ادیم اور جتنے یہ مذہبی رجت پرست ہیں یہ اتنا جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں یا آپ کو ایسے تاریخ پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کوئی مونولیتھک فینومینن تھا اور یہ آپس میں کوئی وہ معاملہ وہ نہیں ہوا. امیر تیمور نے جو اس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے 2 کروڑ کے قریب لوگوں کو مارا، تقریباً 1 کروڑ 70 لاکھ کچھ ہسٹورین کہتے ہیں، اس میں ایک بڑی تعداد جو ہے مسلمانوں کی تھی. نادر شاہ نے حملے کیے، احمد شاہ ابدالی نے حملے کیے، اس میں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے مسلمانوں کو قتل عام کیا گیا. اور آج بھی یہ چل رہا ہے. یمن میں آپ دیکھیں ہم نے ایک دوسرے کو قتل کیا. شام میں جو ہے وہ 5,70,000 سے زیادہ لوگ مرے. زیادہ تر یہ مسلم گروپ آپس میں لڑ رہے تھے. تحریر الشام تھی، آپ کا داعش تھی، فری سیرین آرمی تھی، یہ سب آپس میں لڑ رہے تھے. لیبیا میں آپس میں لڑائی ہو رہی ہے. عراق میں جو شیعہ سنی ہوئے ہیں، عراق کے کانفلکٹ کی وجہ سے پورے خطے میں 25 لاکھ لوگ الگ ہوئے. لیکن یہ آپ کو ایک مونولیتھک وہ بتا رہا ہوتا ہے. اب یہ کہتا ہے کہ جی ہم امریکہ پہ چڑھائی کرتے ہیں. اس کی اپنا یہ لیول ہے بہادری کا کہ شہباز شریف کے خلاف تو یہ تو تڑاک استعمال کر رہا ہوتا ہے اور عاصم منیر کے نام کے ساتھ ہمیشہ اس کا صاحب نکل رہا ہوتا ہے، چیف صاحب نکل رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ وہاں پر یہ کرے گا 2 منٹ میں اس کی اوقات یاد دلا دی جائے گی. اور کینیڈین نیشنلٹی اس کے پاس نہیں ہوتی تو اس کو اب تک سبق بھی سکھا چکے ہوتے ہیں. تو جس کینیڈین نیشنلٹی کو اس نے سینے سے لگا کے رکھا ہوا ہے یہ اس کی وجہ سے بچا ہوا ہے. لے کر بھی وہی آئے تھے اس کے ہینڈلر. اس کو یونیورسٹیز میں، کالجز میں ادھر ادھر اس نے بات کی. جب یہ زیادہ بکواس کرنے لگا نا تو انہوں نے اس کی چابی تھوڑی سی ٹون ڈاؤن کر دی. ابھی بھی وہ کچھ نہیں کہتے کیونکہ ہمارے ہاں طاقتور حلقوں کا یہ کام ہے کہ وہ ان کو ایسے اس طرح کے نوٹنکی چاہیے ہوتے ہیں، ساحل ادیم جیسے شعبد باز چاہیے ہوتے ہیں جو نوجوانوں کو یہ خواب دکھا رہے ہوں کہ آپ پوری دنیا پہ قبضہ کر لیں، پوری دنیا آپ کی متی ہو جائے اور پوری دنیا جو ہے وہ آپ کے غلام ہو جائے اور پوری دنیا پہ جو ہے وہ مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے. تلخ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اپنے ملک میں 9 کروڑ سے زیادہ لوگ غربت میں رہ رہے ہیں. 67% لوگوں کو پکی چھت میں اثر نہیں ہے. 2.5 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے. 80 لاکھ سے زیادہ بچہ چائلڈ لیبر کا شکار ہے. ہمارے ہاں ہر 45 منٹ میں ایک عورت کے ساتھ جو ہے وہ زنا بالجبر کا کیس ہوتا ہے یا کیس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لاکھوں لوگ جو ہے وہ جبری مشقت کا شکار ہیں، بٹا مزدور. 35% لوگوں کو جو ہے وہ جو ہمارے کسان ہیں ان کو زمین میسر نہیں ہے. اور تقریباً ہمارے جو 44% بچے ہیں ان کا غذائی قلت کی وجہ سے قد نہیں بڑھے گا. اور تو اور چھوڑیں، پانی جیسی جو بنیادی چیز ہے وہ 80% پاکستان میں لوگ جو ہیں ان کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے. اور ایزیلی پریونٹیبل ڈیزیزز جو ہیں اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے. اب اس نے تو کینیڈا کی نیشنلٹی لگائی ہوئی ہے، یہ برانڈڈ ڈریس پہن کر، مہنگی گھڑیاں لگا کر، لینڈ کروزر ٹائپ کی گاڑیاں 4 4 5 گاڑیاں رکھ کر آپ کو فقر و فاقے کی تلقین کر رہا ہوتا ہے اور جہاد کا چورن بیچ رہا ہوتا ہے. ان ریالٹی یہ ہے کہ بھائی اگر تمہیں پاکستان پہ اتنا اعتراض ہے تو تمہارا اپنا جو ملک ہے کینیڈا، وہ تو جینوسائیڈ میں، فلسطین کی جینوسائیڈ میں ایکٹیولی انوالو رہا ہے. پاکستان انوالو تو نہیں رہا کم از کم. تو آپ احتجاج میں کینیڈین ایمبیسی کے سامنے کھڑے ہو کر جو ہے اپنا کینیڈین پاسپورٹ جلا دیں، اپنے بچوں کا بھی جلائیں، تو تھوڑا سا لوگوں کو یقین تو آئے.
اس لیے لوگوں کو یقین آنا چاہیے کہ ماضی میں بھی اسی طرح جماعت اسلامی کے لوگوں نے، حمید گل کے بچوں نے، اور حمید گل نے، جنرل ضیاء نے، اور جنرل اختر عبد الرحمان نے اسی طرح جہاد کا چورن بیچا اور اربوں روپیہ کمایا. اور ساحل ادیم بھی یہی کر رہا ہے کہ نوٹ کما رہا ہے دھڑا دھڑ. جہاں پر تقریریں کرنے جاتا ہے 700 کا یا 1000 کا وہ ہوتا ہے ٹکٹ ہوتا ہے، تو ایک ایک تقریر کے اس کو 600 6 7 7 لاکھ. اب یہ لاکھ کہتا رہے کہ مجھے نہیں ملتے، لیکن وہ ٹکٹ تو لگتا ہے نا، اب وہ نہیں پتا کہاں جاتا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ اس کی منافقت کے حوالے سے. اب یہ جو بات کرتا ہے کہ جی آپ امریکہ کے اس میں چلے گئے، امریکہ کے کہنے پہ. یار پاکستان کب امریکہ کے کہنے پہ نہیں گیا ہے؟ اس وقت تو تمہارے جو جہادی نظریاتی باپ تھے، ڈاکٹر اسرار احمد، جن کو تم ہر وقت ان کی مدح سرائی کرتے ہو، جماعت اسلامی کے جو لوگ تھے، 79 میں جب افغانستان میں جہاد شروع ہوا ہے، تو ساحل ندیم کا جو نظریاتی باپ تھا ڈاکٹر اسرار، اس نے اس کو عظیم جہاد قرار دیا. ایک طرف وہ اس کو عظیم جہاد قرار دے رہا تھا، ایک طرف مغربی دنیا میں ریگن اور دوسرے لوگ اس کو عظیم جہاد قرار دیتے. تو ساحل ندیم جیسا منافق آدمی آپ کو کبھی نہیں بتائے گا. ابھی یہ فلسطینیوں کے قتل عام پہ رو رہا ہے. سب سے بڑا فلسطینیوں کا قتل عام، اس قتل عام سے ہٹ کر اگر کسی نے کیا ہے، وہ الزام ہے جنرل ضیاء پہ، جو ساحل ندیم جیسے سارے جہادیوں کا گاڈ فادر تھا، نظریاتی گاڈ فادر تھا. وہ جب بریگیڈیئر تھا تو اس نے جو ہے وہ جارڈن میں اس پہ الزام ہے کہ اس نے فلسطینیوں کا قتل عام کیا. اس کو بلیک سپٹمبر کے نام سے جانا جاتا ہے. اور فلسطینی اس وجہ کی بنیاد پر ایک طویل عرصے تک پاکستانیوں سے شدید نفرت کرتے تھے. پوری کولڈ وار میں جتنے یہ مسلمان ملک ہیں، یہ ایک طرف ہوتے تھے، اسپیشلی جو کنسرویٹو عرب مونارکیز ہیں، اور عرب سیکولرسٹ جن کو یہ صبح شام گالیاں بکرا ہوتا ہے. ساحل ندیم جیسا آدمی، جمال عبد الناصر ہو، کرنل قذافی ہو، یہ جتنے، یا مشیل افلاق ہو، یا جنرل قاسم ہو، انہوں نے فلسطینیوں کو سپورٹ کیا. تو بھائی پاکستان میں تو U2 کا مشہور کیس ہوا، جب پاکستان کی ایئر بیس ہم نے امریکہ کو دی بڑا بیڑ سے. وہاں سے ایک امریکن طیارہ جاسوسی کے لیے سوویت یونین کی طرف اڑا. ہم نے سیٹو اور سینٹو کے معاہدے کیے. 79 میں ساحل ندیم کے جتنے نظریاتی گاڈ فادر تھے، ڈاکٹر اسرار وغیرہ، یہ سب افغان جہاد کو سپورٹ کر رہے تھے. اور افغان جہاد کے بارے میں برزنسکی نے لکھا کہ افغان جہاد کے 6 مہینے پہلے ہم نے افغان مجاہدین کو ٹریننگ دینا شروع کر دی تھی، تاکہ سوویت یونین یہ سمجھے کہ ہم وہاں کچھ کرنے جا رہے ہیں، اور پھر وہ اپنی فوجیں بھیجے اور پھر ہم ویتنام کا بدلہ لے سکیں. اور اس نے کہا کہ جب وہاں پر سوویت فوجیں داخل ہوئی ہیں تو میں نے پریزیڈنٹ کو فون کیا ہے کہ ناؤ اٹ از آور ٹرن ٹو سیٹل دی اسکورس آف ویتنام. تو کلیئرلی وہ امریکہ اور ویتنام، امریکہ اور سوویت یونین کی لڑائی تھی. لیکن ساحل ندیم کے جو نظریاتی ابو جان تھے ڈاکٹر اسرار احمد، وہ اس کو عظیم جہاد قرار دے رہے تھے. اور ساحل ندیم آپ کو کبھی یہ نہیں بتائے گا کہ اس کے جو نظریاتی ابو جان دنیا کے دوسرے ممالک میں ہیں. کیونکہ اگر آپ اس کی آئیڈیالوجی کا غور سے مطالعہ کریں تو بہت ساری چیزیں اس کی حسن بنا سے ملتی ہیں. حسن بنا اور محمد قطب، جو ان کا جاہلیہ کا تصور ہے، وہ کسی حد تک اس کا بھی جاہلیہ کا تصور ہے. وہ بھی جمہوریت کے خلاف تھے، وہ بھی سیکولرزم کے خلاف تھے، یہ بھی سیکولرزم کے خلاف ہے. تو پوری کولڈ وار میں ان ساحل ندیم جیسے بنیاد پرستوں کو، فنڈامنٹلسٹوں کو امریکہ نے سپورٹ کیا. مصر میں اخوان المسلمین، انڈونیشیا میں ماسٹومی پارٹی، ایران میں آیت اللہ کاشانی، اور پاکستان میں کسی حد تک جماعت اسلامی، اور افغانستان میں حزب اسلامی. تو یہ بنیادی طور پہ اس کی صورتحال ہے. یہ اس حوالے سے جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے اور نوجوانوں کو گمراہ کرتا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ نوجوان اس حوالے سے تاریخ کا صحیح معنوں میں مطالعہ کریں.